अस्सलाम वालेकुम। अहद अलस्त बाय तंजीला रियाज एपिसोड 7। ऐसे मत कीजिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे ना उम्मीद मत कीजिए। आपको नहीं पता, आपका इनकार किसी को मौत के मुंह में धकेल सकता है। वो मिन्नत पर उतर आया था। आप अजीब आदमी हैं, पता नहीं आप मुझसे क्या चाहते हैं। नूर मोहम्मद ने बात पूरी नहीं की थी कि इसने बात काट दी। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, मुझे दीन सिखा दें। या खुदा, आप पता नहीं मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। मैं किसी को क्या सिखा सकता हूँ? मैं तो खुद अभी दीन सीख रहा हूँ, मैं तो खुद अभी तालिब इल्म हूँ। नूर मोहम्मद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस जगह से भाग जाए। आप ऐसे इनकार मत करें, मुझे अंधेरों में मत धकेलिए। मैं वाकई बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, मैं बहुत देर से इस मस्जिद में आ रहा हूँ। आपको नहीं पता मैं कब से आपको देखता हूँ। आप 5 वक्त नमाजी हैं, आपसे ज्यादा दीनदार कौन होगा भला? इस शख्स का लहजा भीगा हुआ महसूस होने लगा था। आप मस्जिद में आते ही मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते देखते हैं तो यकीनन आप भी 5 वक्त नमाजी होंगे। आप बताइए, आपसे ज्यादा दीनदार कौन होगा भला? नूर मोहम्मद ने जैसे थक कर इसे समझाना चाहा था, इस शख्स ने सर झुका लिया था जैसे पशेमानी में गिर गया हो। मैं नमाज पढ़ते हुए भी आपको देखता रहता हूँ। मैंने नमाज पढ़ना सीखा ही आपसे, इससे पहले मुझे नमाज पढ़ना आता ही कहाँ था। सजदे के नाम पर सिर्फ पेशानी जमीन पर रगड़ने का नाम नमाज नहीं होता। नमाज क्या होता है ये आपने सिखाया है मुझे। आप खुदारा मुझे अपना दोस्त बना ले, मैं आपका मशकूर रहूंगा। बंदा खुदा, अगर आप मुझे देखने की बजाय नमाज पर ध्यान देते रहते तो ज्यादा अच्छा होता। आपको मस्जिद या नमाज की हुर्मत का ही नहीं पता। आप मुझे भी इस तरह करके गुनाहगार करते हैं। मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता, मैं शर्मिंदा हूँ। नूर मोहम्मद वाकई थक गया था। ये सारी सूरत हाल थी ही अजीब सी। वो शख्स को समझा पा रहा था ना खुद को। बेहतर था वो यहाँ से चला जाता। यही सोचकर इसने अपनी जगह से उठना चाहा था। आप मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए, इस शख्स ने जैसे कुछ सोचकर कहा था और फिर गहरी सांस भरी थी। मैं आपके पास खुद नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है, आपके किसी बहुत अजीज ने। वो रुक रुक कर बोल रहा था। नूर मोहम्मद ने चौंक कर इसका चेहरा देखा। वो दोबारा से इसी पोजीशन में बैठ गया था जिसमें उठने का इरादा करने से पहले बैठा था। किसने भेजा है आपको? अल्फाज इसके मुंह से जैसे सरसराते हुए निकले थे। खिजर इलाही ने, इस शख्स ने इसकी जानिब बगौर देखते हुए कहा था। नूर मोहम्मद साकत रह गया था। रूपनगर से वापसी के कुछ सालों बाद ग्रैंडपा का इंतकाल हो गया। इन्हें मसाने का सरतान था और इनकी इस बीमारी से हम लाइल्म नहीं थे, वो खुद भी थे। इन्फेक्शन समझकर वो जिस तकलीफ को नजरअंदाज करते रहे थे, वो मसाने का सरतान तशखीस हुआ और बिल आखिर यही मोहलिक बीमारी ग्रैंडपा के आखिरी सफर का सबब बन गई। इनकी वफात मेरे लिए बहुत बड़ा सानहा थी। मैं इनके पास कब से था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे पास हमेशा से थे, ये मुझे बखूबी पता था। लाशऊर से शऊर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने हमेशा अपनी उंगली को इनकी उंगली में कैद पाया था। वो मेरा सासा ही नहीं, मेरा सरमाया भी थे। वो मेरी रोशनी का माखज, मेरी हरारत का मंबा थे। वो वाकई मेरा सूरज थे। इनके बाद जिंदगी यकदम तरीक और सर्द होने लगी थी। मैं और ग्रैनी एक दूसरे का दम भरने की कोशिश करते, मगर हमें एक दूसरे के वजूद में वो हरारत नहीं मिलती थी जिसकी हमें जरूरत थी। मैंने अपने डैडी को कभी नहीं देखा था। वो मेरी पैदाइश से 1 माह पहले इंतकाल कर गए थे, जबकि मम्मी मुझे ग्रैनी के हवाले करके अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। इनके और मेरे दरमियान टर्म्स ना होने के बराबर थे। मैं इनके हवाले से जो चंद एक बातें जानता था वो मुझे ग्रैनी के तवस से ही पता चली थी। वो कभी एक बार क्रिसमस पर फोन कर लिया करती थी जो हेलो हाय से ज्यादा तवील नहीं हुई थी। वो ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर आई थी और दुआ में शामिल होकर वापस चली गई थी। इससे ज्यादा हमारे दरमियान ताल्लुकात नहीं थे कि हम एक दूसरे को कोई सहारा या आसरा फराहम कर पाते। मेरे इर्द गिर्द अब ग्रैनी ही थी। मेरी और इनकी ज्यादा बनती नहीं थी। हम एक दूसरे से जल्दी उकता जाते थे। हालांकि अब वो मुझे पहले की निस्बत कम डांटती थी, कम गुस्सा दिलाती थी और कम टोकती थी, लेकिन वो ग्रैंडपा की तरह मेरे साथ बातें नहीं करती थी, खेलती नहीं थी, फिल्म नहीं देखती थी। उनकी निस्बत ग्रैनी बूढ़ी थी और बदजोक भी। उनकी बातें, उनके शौक, उनकी दिलचस्पियां और उनके दोस्त मुझे बातें नहीं थे और उनकी तरफ भी मेरे मामले में यही सूरत हाल थी। सो हम बहुत जल्द अपने आप में मगन हो गए। ये इन्हीं दिनों की बात थी। मैं बास्केटबॉल खेलकर वापस आया था जब मैंने ग्रैनी को बेवक्त किचन में मसरूफ देखा। वो अच्छे तरीके से तैयार थी। उन्होंने सुनहरे रंग का लिबास पहन रखा था
اور ان کے چہرے پر میک اپ تھا اور ان سے گرینڈ پا کے فیوریٹ پرفیوم کی مہک آ رہی تھی. مجھے اتنے دنوں بعد انہیں اس طرح دیکھنا اچھا لگا. کافی پر مہمان آ رہے ہیں. میرے پوچھنے پر گرینی نے بتایا. میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا. گرینڈ پا کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہمارے گھر کوئی مہمان کافی پر آ رہے تھے. گرینی کی سہیلیوں سے میرا زیادہ تعارف نہیں تھا. وہ مجھے گرینی کی طرح بس ذوق اور عمر رسیدہ لگتی تھی. سو اپنے بیڈ روم میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے ٹی وی لگا لیا. میری پسندیدہ ٹی وی سیریز آ رہی تھی. میں ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ بھنی ہوئی کھٹی میٹھی مونگ پھلیاں پھانکنے لگا. کچھ دیر بعد باہر ہال سے خوشگپیوں کی آوازیں آنے لگی. گرینی خوش دلی سے گفتگو میں مصروف تھی. ان کے ہنسنے کی آوازیں گاہے بگاہے مجھ تک آ رہی تھی. ان کی آواز میں تازگی چھلکتی محسوس ہوتی تھی جو اچھی لگ رہی تھی. گرینڈ پا کے بعد جس طرح وہ الجھی لگتی تھی اس کے اثرات کافی کم ہوتے لگ رہے تھے. بلی ہمارے ساتھ کافی شیئر کرو گے؟ گرینی مجھے بلانے کے لیے آئی تھی. پہلے میرا دل کیا کہ انکار کر دوں, پھر یہ سوچ کر کہ میری موجودگی سے انہیں خوشی ملے گی میں ان کے ساتھ باہر آ گیا. کافی ٹیبل کے گرد 4 لوگ موجود تھے. ایک آنٹی ربیکا جو گرینی کی پرانی سہیلی تھی, ایک ہماری پڑوسی مسز ڈیمورتھی تھی, ایک گرینڈ پا کے کلی کی اہلیہ مسز رامسی تھی. ان کے علاوہ مسٹر ایرک تھے. یہ گرینی کے کزن تھے اور پہلے بھی چند بار ہمارے گھر آ چکے تھے. تم پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو ینگ مین, انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا تھا. وہ اچھے دلچسپ انسان تھے اور گرینڈ پا کی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں سے کافی پیار کرتے تھے. یہ بالکل اپنے باپ کے جیسا ہے. گرینی نے مجھے محبت سے دیکھا. نہیں میگی, یہ تمہارے جیسا ہے, کیوٹ, چارمنگ. مسٹر ایرک نے گرینی کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا. ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی جن کے رنگ بڑے انوکھے سے تھے. میں چونک سا گیا اور کافی پیتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر ان کو دیکھتا رہا. کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے؟ کیا گرینی اتنی جلدی گرینڈ پا کو بھول گئی تھی؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا مگر میں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا. کافی پی کر سب آنٹیز چلی گئی تھی لیکن مسٹر ایرک کافی دیر بیٹھے رہے تھے. مجھے ان سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا لیکن گرینی کی طرف ان کا التفات مجھے کچھ چونکا رہا تھا. ایرک اچھا انسان ہے, تمہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگا ہے نا؟ رات کو میرا یونیفارم وغیرہ نکالتے ہوئے گرینی نے مجھ سے پوچھا تھا. ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی لیکن مسکراہٹ کا سایہ ضرور تھا. میں بستر پر لیٹ چکا تھا. ان کی باتیں سن کر یکدم اٹھ بیٹھا. گرینی, مسٹر ایرک اکیلے رہتے ہیں؟ میرے انداز میں تجسس تھا. ہاں, اس کی بیوی مر چکی ہے. ایک بیٹی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ گارڈف میں رہتی ہے. ایرک بیچارہ میری طرح اکیلا ہے. گرینی کا لہجہ سادہ تھا اور انداز مگن سا تھا. میرا دل ٹوٹ گیا. وہ خود کو میرے ہوتے ہوئے اکیلا کیوں سمجھنے لگی تھی؟ میں تو ان کے ساتھ ہی تھا لیکن وہ شاید میرے ساتھ نہیں تھی. میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا. گرینی کو میری خاموشی کا احساس ہوا تھا یا شاید وہ ابھی بھی اپنے آپ میں گم تھی. جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اکیلا رہنا ہی پڑتا ہے. میرا بلینکٹ درست کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. جب لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں تو انہیں بوڑھا ہونا ہی پڑتا ہے. گرینی, میں نے بجھے ہوئے دل سے انہیں جتایا تھا. پھر ان کے چہرے کی جانب دیکھے بنا لحاف کو چہرے کے اوپر کر لیا. مسٹر ایرک اکثر بیشتر ہمارے گھر آنے لگے. وہ فطرتاً اچھے انسان تھے, پیار کرنے والے اور باتونی. انہیں بہت سی مزیدار باتیں اور لطائف یاد رہتے تھے. وہ ہمارے گھر میں ہوتے تو ان کے اور گرینی کے کہے در و دیوار سمیت گونجتے رہتے. گرینی ان کی موجودگی میں خوش رہتی تھی. وہ اکٹھے کچن میں کچھ بے کرتے رہتے یا پھر کرپی اور کھال لے کر باغبانی کا شغل جاری رہتا. پھر گرینی ان کے ساتھ واک پر بھی جانے لگی تھی. کبھی کبھی وہ گروسری بھی اکٹھی کر لیتے. ہمارے ریفریجریٹر میں مسٹر ایرک کی پسند کی چیزیں کثرت سے موجود رہنے لگی تھی. گرینی کی گفتگو میں مسٹر ایرک کا ذکر نمایاں رہتا اور یہ سب کچھ مجھے بے چین کر رہا تھا. مجھے ان سے چڑ ہونے لگی تھی. میں بے شک گرینڈ پا کی نسبت گرینی سے اتنا اٹیچڈ نہیں تھا لیکن گرینی پر کوئی حق جتائے یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے ابھی تک گرینی سے ان کے اس ریلیشن شپ کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا لیکن ان کے بدلے انداز مجھے سب سمجھا رہے تھے. نئی بات یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً میری ممی کا ذکر کرنے لگی تھی. وہ مجھے اکسانے لگی تھی کہ مجھے ممی سے فون پر بات کرنی چاہیے. تم اپنی ممی سے ملو, ان سے فون پر باتیں کرو, انہیں پوسٹ کارڈ بھیجا کرو. تم دونوں کے بہترین تعلقات تمہاری آئندہ زندگی میں معاون ثابت ہوں گے. ایک دن جب مسٹر ایرک ہمارے گھر میں موجود تھے تو گرینی نے میری ممی کا ذکر کرتے ہوئے کہا. مسٹر ایرک بھی ان کا ساتھ دینے لگے. میں پڈنگ کھا رہا تھا. ان کی باتیں سن کر میرا دل چاہا. پڈنگ کا پیالہ
فرش پہ دے ماروں. وہ مجھے ممی سے تعلقات بڑھانے کے لیے کہہ رہی تھی جن کو میں نے زندگی میں کبھی ممی کہہ کر بھی نہیں بلایا تھا، بلکہ میں نے انہیں کبھی مخاطب بھی نہیں کیا تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لندن کے کس ایریا میں رہتی ہیں. میری پیشانی پر تو ایریاں نمایاں ہونے لگی تھی. میں نے ہاتھ میں پکڑا چمچ پڈنگ کے پیالے میں زور سے پٹکا اور پیالہ میز پر رکھ دیا. آپ لوگوں کو میری زندگی کے فیصلے کرنے کا، اس میں مداخلت کرنے کا اور ناپسندیدہ چیزوں کے لیے مجھے مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں سننی. میں غرایا تھا. میرا چہرہ مسٹر ایرک کی طرف تھا. گرینی چند لمحے حیرانی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر جیسے انہیں ہوش آیا. بل، اتنی بدتمیزی پر میں تمہیں سخت سزا دے سکتی ہوں. میں تم سے توقع کرتی ہوں کہ تم ایرک سے ابھی معافی مانگ کر اپنے برے رویے کا ازالہ کرو گے. گرینی نے مجھے تنبیہ کی تھی. میری آنکھیں پانی سے لبالب بھرنے لگی. میں ایک چھوٹا بچہ ہی تو تھا جس کے ارد گرد رہنے والوں کی اس کی پرواہ نہیں رہی تھی. مجھے گرینڈ پا کی شدید یاد آئی. میں نے مسٹر ایرک کے چہرے کو آنسوں کی بنا پر دھندلاتے دیکھا. آپ کبھی میرے گرینڈ پا کی جگہ نہیں لے سکتے، کبھی نہیں. ہیٹ یو، سمجھے آپ؟ میں چلایا تو اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا. مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور میں رونا چاہتا تھا. تمہارے انداز دن بہ دن جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں. تمہیں ایرک سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. گرینی نے مسٹر ایرک کے جانے کے بعد رات کو میرے کمرے میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا. وہ ناراض لگ رہی تھی. روتے رہنے کے باعث میری ناک بہہ رہی تھی اور میرے سر میں درد تھا. گرینی کی بات سن کر مجھے اور رونا آنے لگا، جسے میں نے بمشکل ضبط کیا. آپ اور مسٹر ایرک شادی کرنے والے ہیں؟ بالآخر میں نے پوچھ ڈالا. میری بے چینی تبھی ختم ہو سکتی تھی جب میں گرینی سے اس موضوع پر کھل کر بات کر لیتا. میری آواز رندی ہوئی تھی. گرینی پہلے سوال سن کر چونکی، پھر انہوں نے گہری سانس بھری. یہ سوال ہے یا خدشہ؟ وہ اب نارمل ہو چکی تھی. ایک ہی بات ہے گرینی، سوال ہو یا خدشہ. نہیں، ایک ہی بات نہیں ہے. خدشے کا کوئی جواب نہیں ہوتا. میرے پاس جواب ہے. میں اور ایرک شادی نہیں کرنے والے. وہ میرا اچھا دوست ہے. وہ تنہائی کے دکھ کو سمجھتا ہے اور میرے دکھ کو بانٹنے آتا ہے. وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی اور ناراض لگتی تھی. تمہارے گرینڈ پا کی جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے بلی؟ وہ جگہ خالی نہیں ہے. جیک کی یادوں نے اس جگہ کو کبھی خالی نہیں کیا. تم نے یہ کیوں سوچ لیا؟ وہ اب اداس بھی لگنے لگی تھی. مجھے شرمندگی سی ہوئی. میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گیا. آپ بار بار کیوں ممی کا ذکر کرتی ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا گرینی. مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ. میں نے محبت سے چور لہجے میں کہا. انہوں نے میرا چہرہ دیکھا اور دیکھتی رہی. میں نے خود بھی ہمیشہ ایسا ہی چاہا ہے. میں خود تمہاری ممی کو زیادہ پسند نہیں کرتی اور یہ بات تم سے ڈکی چھپی نہیں ہے. پہلے دن سے وہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ویمپ کی طرح دکھائی دیتی تھی. اس کی وجہ سے میرے بیٹے کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے. میں ہمیشہ اس سے خائف ہی رہی ہوں. وہ تمہیں ہم سے چھین لے گی. مجھے ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ رہ رہے ہو. مگر انہوں نے کہتے کہتے اپنی مخصوص ٹھنڈی آہ بھری. وہ تمہاری ماں ہے، جوان اور پرجوش. وہ مجھ سے بہتر تمہارا خیال رکھ سکتی ہے. تمہارے ساتھ باسکٹ بال کھیل سکتی ہے، گٹار بجا سکتی ہے، ڈانس کر سکتی ہے اور یہ سب میں نہیں کر سکتی. میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی چھوٹے بچے کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکوں. میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں. میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، بڑا ہو گیا ہوں. مجھے باسکٹ بال کھیلنے یا ڈانس کرنے کے لیے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے گرینی. مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں نے تڑپ کر کہا تھا اور اپنی باہیں ان کے گرد حمائل کی تھیں. وہ بے چارگی سے مسکرائیں. تم نہیں، میں چھوڑ کر جا سکتی ہوں. یہ خدشہ ہے اور اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. جیک اس طرح اچانک ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. اگر اسی طرح میں بھی چلی گئی تو تمہارا خیال کون رکھے گا؟ گرینڈ پا بیمار تھے گرینی، اور آپ بیمار نہیں ہیں. میں نے سابقہ انداز میں کہا. میں بیمار نہیں ہوں، بوڑھی ہوں. انہوں نے پھر ٹھنڈی سانس بھری. بوڑھے لوگوں سے لمبی دوستی نقصان کا باعث بنتی ہے اور میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی. آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں گرینی؟ میں رونکھا ہو رہا تھا. بڑھاپا بربری مٹی کا پیڈسٹل ہوتا ہے. یہ آپ کو اونچا کر سکتا ہے لیکن اس اونچائی کو قائم نہیں رکھ سکتا. تمہیں مضبوط پیڈسٹل کی ضرورت ہے. جب تک تم خود اپنے قد کی بنا پر اونچے نہیں ہو جاتے تمہاری ممی یہ مضبوط پیڈسٹل بن سکتی ہے. وہ اب ناصحانہ انداز میں کہہ رہی تھی. میں پہلے ہی بہت اونچا ہو چکا ہوں گرینی. میرا قد آپ جتنا ہو گیا ہے. مجھے مزید اونچا نہیں ہونا. مجھے کسی پیڈسٹل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خود کو مزید رونے سے بھی نہیں روکا تھا. میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اونچا دیکھنا چاہتی ہوں. جذباتی ہونے سے کامیابی نہیں ملتی. کامیاب ہونا ہو تو جذبات کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے. وہ قطعیت سے کہہ رہی تھی اور میں قطعیت سے رو رہا تھا.
یہ سب میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن آسانیاں تلاش کرتے رہنے سے مشکلات بڑھتی ہیں، اس لیے مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، آسانیاں نہیں۔ گرینی نے اپنے مخصوص پروقار انداز میں کہا تھا۔ ہم ڈنر ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، کھانا ابھی چنا نہیں گیا تھا۔ سب کے انداز دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی کو بھوک نہیں ہے، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ گرینی بالکل سامنے بیٹھی تھی، ان کے ساتھ میری کرسی تھی، میرے بالکل سامنے میری جوان ترہ دار خوبصورت ممی بیٹھی تھی، ان کے ساتھ والی کرسی پر آنٹی ریبیکا تھی، جبکہ مسٹر ایرک میرے ساتھ والی کرسی پر برا جمان تھے۔ گرینی مجھے ممی کے ساتھ رچمنڈ بھجوا رہی تھی، اس لیے بے چین تھی، جبکہ ممی شاید اس لیے بے چین تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ ایک دن پہلے ہی آئی تھی، گرینی نے انہیں خط لکھ کر بلوایا تھا۔ ان کے اور گرینی کے درمیان مجھے لے جانے والے ایشو پر کیا بات ہوئی تھی، مجھے اس سے قطعاً بے خبر رکھا گیا تھا۔ گرینی نے مجھے صرف اطلاع دی تھی کہ ممی مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر خوش دلی سے آمادہ ہیں اور اب مجھے ممی کے ساتھ ہی جانا ہے، اور اب یہ آخری ڈنر تھا جو میں گرینی کے ساتھ کرنے والا تھا۔ میرا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور دل کی حالت بہت بے چین تھی۔ میں گرینی کی بہت منت سماجت کر چکا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا، ان کو چھوڑ کر نہیں جانا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی تھیں۔ اسی ضد کی بنا پر انہوں نے ممی کو رضامند کر لیا تھا۔ میرا پوتا بلس مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں نے 13 سال تک اس کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھا ہے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور بلس بہت اچھا بچہ ہے، اسے کتابوں سے محبت ہے، یہ فطرت کا دل دادا ہے، اور بے ترتیبی سے اسے سخت نفرت ہے۔ اس کی طبیعت کی شائستگی کی وجہ سے مجھے ہمیشہ اس کی تربیت کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ کرسٹی کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ ایک بچے کا ساتھ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اور کرسٹی میں تمہیں تمہاری خوشیاں اپنی پوری رضامندی کے ساتھ لوٹاتی ہوں۔ گرینی کی آواز بھرانے لگی تھی۔ انہوں نے بات مکمل کر کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے، پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور میں بہت ضبط کر رہا تھا۔ گرینی نے دایاں ہاتھ میری جانب بڑھایا، میں نے ان کے ہاتھ کو تھام کر پہلے ہونٹوں اور پھر آنکھوں سے لگایا تھا۔ آج جب میں انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ میں آپ کو بہت مس کروں گا گرینی، میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بھی، میرے بچے، وہ بھی آپ دیدہ تھی۔ آنٹی ریبیکا نے بھی اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں پوری کوشش کروں گی میگی آنٹی کے بل کا خیال ویسے ہی رکھ سکوں جیسے آپ نے اب تک رکھا ہے، میری ممی نے گرینی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کے انداز میں کچھ ایسی بات تھی جس نے مجھے چونکایا۔ مجھے بارہا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دلی رضامندی سے مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی۔ مسز روز میری جو ہماری ہاؤس کیپر تھی نے کھانا لگوانا شروع کر دیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں چند لمحے بعد بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پھیلنے لگی۔ بڈھی اکیلی رہ رہی ہے، پھانس لیا ہے کوئی مرغا؟ یہ میری ممی کا گرینی کے متعلق ان سے علیحدہ ہو جانے کے بعد پہلا سوال تھا، اور اب میں اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ ان کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتا۔ میں نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ گرینی کے سامنے تو اتنی غیر مہذب نہیں لگتی تھی، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن مجھے ان کے بدلے ہوئے لہجے سے نہ جانے کیوں خوف آیا۔ مسٹر ایرک کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے کیا؟ ساتھ رہ رہے ہیں دونوں؟ یہ دوسرا سوال تھا، اور اتنا چبھتا ہوا سوال تھا کہ میں ان کی جانب سے نظریں ہٹا کر ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سورج غروب نہیں ہوا تھا، لیکن غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ اس کی دمکتی کرنیں اب زرد و نارنجی لباس پر تاریکی کی دھاریوں والا لبادہ اوڑھ رہی تھیں۔ آسمان کا رنگ بھی میلا میلا سا ہو رہا تھا۔ ایسے میں غروب ہوتا اور سورج مجھے کسی بوڑھے ہارے ہوئے بادشاہ کی طرح اکیلا اور تھکا ہوا دکھائی دیا۔ گرینی بہت اکیلی ہیں، میں نے بہت پر زور دیتے ہوئے گہری سانس بھری۔ اتنی اکیلی ہوتی تو تمہیں اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ ان کا لہجہ سفاک تھا، ہنکارا بن کر انہوں نے اپنا وینٹی باکس کھول کر اس میں سے کچھ نکالنا شروع کیا تھا۔ میں ان کی بات پر ساکت رہ گیا۔ میں بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو میری گود میں دھرے تھے۔ آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی؟ میرا لہجہ شاید میری دلی کیفیت ظاہر کر رہا تھا، مگر ممی نے چھوٹا سا قہقہ لگایا۔ ان کی ہنسی بہت کھنکدار تھی۔ تم بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کی طرح بہت جذباتی ہو۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور پھر اپنی لپسٹک ٹھیک کرنے لگی۔ کسی انسان یا اس سے متعلق صورتحال کو جانچنا ہو تو جذبات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اس سے ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لپسٹک ہونٹوں پر پھیلا کر انہوں نے ہونٹوں کو باہم مس کیا تھا۔ وہ آئینے میں دائیں بائیں زاویے سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کام سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے لپسٹک اور آئینے کو باکس میں واپس رکھ دیا۔ یہ ٹرین دیکھ رہے ہو، یہ ہمیں لندن لے کر جائے گی۔ میری جانب رخ موڑ کر انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی تھی۔ اتنی دلچسپ بات مجھے پہلے سے پتا ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ میں جو بات اب تمہیں بتانے والی ہوں وہ صرف دلچسپ نہیں ہے،
ممی اب خفا نہیں لگ رہی تھی. مجھے ٹرین کا سفر اس لیے پسند ہے کہ اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا. انسان کو یو ٹرن لینے کے لیے خود ٹرن لینا پڑتا ہے. میری زندگی گزارنے کی فلسفی بالکل ٹرین کے جیسی ہے. میں یو ٹرن نہیں لے سکتی, مجھ سے لیا ہی نہیں جاتا ٹرین کی طرح. وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. میں سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا. ان کے بارے میں گرینی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ بہت بے لچک سی خاتون ہیں. مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ رہے ہوگے. تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو خود کو بدلنا ہوگا, خود کو میرے مطابق ڈھالنا ہوگا. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا تمہارے لیے کہ تم مجھے ایک اچھے سے بچے لگ رہے ہو. اور یقین کرو میں بھی بری لڑکی نہیں ہوں. میرا اپنا ایک طرز زندگی ہے, ہر شخص کا ہوتا ہے, تمہارا بھی ہوگا. میں نے تمہیں کبھی بھی ڈس آن نہیں کیا, ابھی بھی نہیں کروں گی. لیکن وہ لمحہ بھر کے لیے رکی تھی. میں یو ٹرن نہیں لے سکتی. مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ مجھے کن ذہن مت سمجھے اور یہ بھی مت سمجھے کہ میں کبھی آپ کو یو ٹرن لینے کے لیے مجبور کروں گا. میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا تھا. انہوں نے سر ہلا دیا جیسے میری سمجھداری کو سراہ رہی ہوں. بہت خوب, مجھے تمہارا انداز اچھا لگا. تم جلدی بات سمجھ لیتے ہو اپنے باپ کی طرح. وہ مسلسل ہولے سر ہلا رہی تھی. میں نے ان کا چہرہ آج پہلی بار اتنے قریب سے اور اتنے غور سے دیکھا تھا. آپ کے شوہر اس بات پر اعتراض تو نہیں کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں؟ میں نے پوچھا تھا. میرے لہجے میں عجیب سی جھجک دار آئی تھی. میرے لیے یہ پوچھنا بہت ضروری تھا کہ ان کے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچتے تھے. او میرے خدا, تم واقعی اپنے باپ کی طرح ہو. وہی وزاداری. انہوں نے اپنی تیکھی ناک سکوڑی. گرینی کی ان کے بارے میں ایک بات تو غلط ثابت ہو گئی تھی. وہ ممی کو ویمپ کہتی تھی. اتنی خوبصورت ویمپ کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا تھا میں نے. یہ میری اور ممی کی پہلی باضابطہ طویل نشست تھی. آج سے پہلے مجھے ان کے ساتھ اتنی دیر بیٹھنے یا بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. میں ان کے بارے میں جانتا ہی کیا تھا, اور اب جو ان کو جاننے کا موقع مل رہا تھا تو خدشات میں اضافہ ہی ہو رہا تھا. میرا کوئی شوہر نہیں ہے ینگ مین, تم مجھے سنگل سمجھو. انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی. پھر جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا. زندگی میں ایک شادی کافی ہوتی ہے. غلطی کرنا حماقت نہیں ہوتی, غلطی کو دہراتے رہنا حماقت ہوتی ہے. اور میں احمق نہیں ہوں. انہوں نے کہتے کہتے یکدم میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. ممتا کا پہلا لمس بے حس, بے تاثر اور بیکار تھا. محبت سے آپ کو کچھ اور ملے نہ ملے, توانائی ضرور ملنی چاہیے. میری ممی کی محبت میں میرے لیے کوئی توانائی نہیں تھی. انہوں نے اپنا ہاتھ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اٹھا لیا. میں نے اطمینان بھری سانس لی. ٹرین آگے کی سمجھ آ رہی تھی, میں کہیں پیچھے رہ گیا تھا. تم کالج کیوں نہیں آتے؟ راشد نے اس کے بنائے ہوئے نوٹس کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا. راشد سے اس کی ملاقات اکیڈمی میں ہوئی تھی جہاں وہ ایف ایس سی کے 3 مضمون کی ٹیوشن پڑھا تھا. اونچے لمبے قد والا راشد طبیعتاً بے حد ملنسار خوش مزاج تھا. اس کی خاموشی اور لا تعلقی کو نظر انداز کر کے وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا تھا. آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوستی ہونا شروع ہو گئی تھی. تب اسے پتا چلا کہ راشد اس کے کالج میں ہی پڑھتا ہے. کالج میں اس کی مسلسل غیر حاضری کو محسوس کر کے راشد نے اس سے پوچھا تھا, بلا وجہ ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ کالج میں پڑھائی کب ہوتی ہے؟ اس نے ابو کی زبان بولی تھی. راشد نے نظریں اٹھا کر لمحہ بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا. ہمیشہ نہیں ہوتا ٹائم ضائع, ہم بھی تو جاتے ہیں کالج. میں, جبران, طلحہ, ہم پڑھنے ہی جاتے ہیں. راشد نے اپنے کالج کے دوستوں کے نام لیے تھے. میں گھر پر پڑھ لیتا ہوں. اس کا لہجہ سادہ اور لا تعلق تھا. راشد نے کچھ کہنا چاہا مگر اکیڈمی ٹیچر کے آ جانے سے وہ کہہ نہیں پایا. لیکن چند دن بعد اس نے ایک بار پھر یہ ٹاپک چھیڑ دیا اور بطور خاص تاکید کی. کل کالج ضرور آنا. کیوں, کوئی خاص بات؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا. فزکس کا لیکچر ہو رہا تھا. کل کالج میں اینول اسپورٹس ڈے ہے. راشد کا لہجہ پرجوش تھا. وہ ہاکی ٹیم میں شامل تھا. راشد کی تاکید کے باوجود اینول اسپورٹس ڈے پر کالج نہیں گیا تھا, بلکہ اس کے 2 دن بعد جب زیادہ تر لڑکے غیر حاضر تھے وہ فقط حالات حاضرہ جاننے کے لیے کالج کا چکر لگا آیا تھا. کالج فنکشنز اور ایونٹس کنفیوژن اور تھکن کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیتے تھے. ایسی باتوں میں اس کی دلچسپی صفر تھی. کالج میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا. کلاس فیلو سے اس کا رشتہ بے حد سرسری تھا. جو لڑکے اسے پہچانتے تھے وہ کبھی کبھار اسے کالج میں دے کر ہیلو ہائے کے بعد اپنی راہ ہو لیتے تھے. کس کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ ایک بورنگ پڑھاکو اور غیر دلچسپ باتیں کرنے والے لڑکے کے پاس کھڑے ہو کر گپ شپ کی جاتی. اس لیے وہ اکیڈمی میں مطمئن رہتا. وہاں چند ایک لڑکے تھے جو لیکس کے بعد بھی اس سے چند باتیں کر لیا کرتے تھے. میں نے تمہارا بہت انتظار کیا, بلکہ میں نے تمہارے لیے اپنے ساتھ جگہ بھی رکھی تھی اگلی رو میں تاکہ ہم سب کچھ بآسانی دیکھ سکیں. مگر تم, راشد نے چند دنوں بعد اس سے شکوہ کناں لہجے میں کہا تھا. اس کے چہرے پر بے بسی اور مسکراہٹ ایک ساتھ چمکی. ایسے شکوے اس سے کبھی کسی نے نہیں کیے تھے. میں نے آنا تھا
میرا مطلب میرا ارادہ تھا مگر میری طبیعت خراب ہو گئی، سوری۔ وہ دوستی کا وہ رشتہ جو مضبوط ہونے جا رہا تھا، اس میں اتنا جھوٹ بولنا جائز لگا تھا اس کو۔ او ہو، چلو تو کوئی بات نہیں، اب جس روز تم کالج جاؤ مجھے ایک روز پہلے بتا دینا، میں تمہیں طلحہ اور جبران سے ملواؤں گا۔ راشد نے اس کا ایکسکیوز قبول کر لیا۔ راشد کی طبیعت میں ملن ساری کچھ زیادہ ہی تھی اور اسے باتیں کرنے کا فن بھی آتا تھا، لیکن وہ باتیں کرنے کا شائق تھا، نہ اسے زیادہ لوگوں سے ملنے کی طلب تھی۔ جس طرح دن رات کا تعاقب کرتا، رات دن کی پیروی میں پاگل رہتی، اسی طرح ان کے درمیان بھی کیمسٹری بتدریج ملنے لگی۔ راشد کی اس کے نوٹس میں اور راشد کی باتوں میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ کالج جا کر اس نے طلحہ اور جبران سے بھی ملاقات کی، وہ دونوں بھی کافی خوش مزاج تھے، اس لیے اس روز اسے کالج میں بہت مزہ آیا۔ ویسے بھی اکیڈمی میں زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، لیکن کالج میں کلاسز بنک کر کے وہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کرکٹ، ہاکی کی باتیں، فلموں اور گانوں کی باتیں، ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی باتیں، ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کتنا کچھ تھا طلحہ، راشد اور جبران کے پاس، جبکہ وہ سن رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ ایک دوستی نے کچھ زخم دیے تھے، ایک اور دوستی ان زخموں کے خشک ہو جانے والے کرنڈوں کو بہت نرمی سے کھرچ رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کا ٹور جا رہا ہے مری، طلحہ نے بے حد پرجوش لہجے میں اطلاع دی۔ یہ اطلاع صرف اس کے لیے تھی، راشد باقاعدگی سے کالج جاتا تھا، اس لیے اسے یہ بات پہلے سے پتا تھی۔ فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہو چکے، فرسٹ ایئر کے سارے سیکشن کو عارضی طور پر پروموٹ کر دیا گیا تھا، پڑھائی کا لوڈ اور سپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی، اسی لیے طلحہ نے اسی کی اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ تم چلو گے نا؟ اب یہ مت کہنا کہ ٹائم ضائع ہوگا۔ راشد کو اس کے متوقع انکار کا پتا تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی سے یقین دہانی چاہیے۔ سر کہہ رہے تھے سنڈے کو لے کر جائیں گے کیونکہ منڈے کو 1 مئی کی چھٹی ہے، 2 دن کا ٹور ہے، اس لیے ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ طلحہ نے بھی اس کے متوقع لاجک کو بیان کرنے سے پہلے رد کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سر کے جلدی آ جانے کی دعا کرنے لگا تاکہ فی الحال بات ٹالی جا سکے۔ اس کے پاس انکار کی مناسب دلیل نہیں رہی تھی۔ 3 گھنٹے دوران امتحان کاغذ پر بے شمار الفاظ اتارنے والا وہ لڑکا بعض اوقات بولنے کے لیے 3 مناسب لفظ بھی نہیں ڈھونڈ پاتا تھا۔ میرے ابو ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ فزکس کے ساتھ نہیں آئے تھے، سو اسے ٹور کا سوال حل کرنا ہی پڑا تھا۔ اس نے سر جھکائے ہوئے سادہ سے لہجے میں اپنے دوستوں کو اصل وجہ بتا دی۔ سبھی ابو ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، میرے ابو بھی کب اجازت دے رہے تھے؟ راشد کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، تم ابو کی بات کرتے ہو، میری امی اجازت نہیں دیتی، انہیں عجیب و غریب خدشات ستاتے رہتے ہیں۔ اکیلے کیسے جاؤ گے میرے بغیر؟ تھکن ہو جائے گی، کوئی حادثہ ہو گیا تو، رات کو لیٹ ہو گئے تو، واپسی میں مشکل ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ طلحہ چونکہ اکلوتا اور لاڈلا تھا، سو امی کی فکریں اسے عجیب و غریب خدشات لگتے تھے۔ تم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو کس طرح منایا پھر؟ اسے ان دونوں کے منہ سے یہ سن کر حیرانی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی روک ٹوک صرف اس کے ابو کرتے ہیں۔ بہت آسان حل ہے، بھوکے رہو، کھانا مت کھاؤ، ضد کرو، کمرے میں بند ہو جاؤ، بات چیت بند کر دو، منہ بسور کر دکھاؤ، فوراً مان جائیں گے۔ طلحہ نے اسے آزمودہ طریقے بتائے تھے، اسے کوئی بھی طریقہ خاص قابل ذکر نہیں لگا۔ ابو کی ایک گھرکی اور ایک گھورتی ہوئی نظر ان تمام طریقوں پر پانی پھیر سکتی تھی۔ اس نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا، جبکہ طلحہ اور راشد مسلسل ٹور کی باتیں کرتے رہے۔ ان کی باتیں سن سن کر اسے دل میں بھی خدبد مچ رہی تھی۔ وہ ٹور کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ایسی تفریح کا خیال اس کے لیے بے حد انوکھا تھا، اور ایسی صورتحال میں جب اس کے کچھ اچھے دوست بن چکے تھے جو بے حد اصرار کے ساتھ اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہ رہے تھے، اس کا دل اور بھی ہمکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ابو سے اس سلسلے میں کوئی بات کرتا، انہوں نے خود ہی یہ دروازہ بند کر دیا۔ میرے کولیگ بتا رہے تھے اس سال سے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوا کرے گا، جس کا کلیئر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس ٹیسٹ کا پیٹرن ایگزامز کے پیٹرن سے بالکل مختلف ہوگا، یعنی ڈبل محنت کی ضرورت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ضائع کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے نصیحت کی ماہانہ ڈوز اپنے مخصوص کڑوے لہجے میں دی تھی۔ اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ابو سے کالج ٹور پر جانے کی بات کر پاتا، مگر پہلی بار وہ بے حد جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ کیا مجھے کبھی اپنے لیے ایک لمحہ بھی نہیں مل سکے گا؟ ہاتھ سے لکھے گئے نوٹس کے صفحوں کو بلا وجہ الٹتے پلٹتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ ابو نے اجازت نہیں دی۔ اگلے دن راشد کے سب سال پر اس نے بتا دیا۔ طلحہ اور راشد نے بمشکل اس کے انکار کو ہضم کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جان بوجھ کر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ دونوں یہ بھی سمجھتے تھے کہ بحیثیت دوست کے انہیں زیادہ پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ اس امر کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن ہر گزرتا دن ان کے اس خیال کی تصدیق کر دیتا تھا۔ راشد نے بہت خلوص سے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کی آمین ہے، تم ضرور آنا۔ وہ چونکہ جانتا تھا ابو اجازت نہیں دیں گے، اس لیے اس نے خود ہی معذرت کر لی، مگر چند دن بعد طلحہ نے کمبائن اسٹڈی کے لیے راشد کو گھر دعوت دی تو اسے بھی بلانا چاہا۔
تمہارا گھر بہت دور ہے، واپسی پر شام ہو جائے گی، بہت مشکل ہے یار، میں نہیں آ پاؤں گا۔ اسے بہانے بنانا آتا جا رہا تھا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، میرے ابو مجھے لینے آئیں گے تو ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ راشد نے اس کی مدد کے خیال سے فوراً حل پیش کیا۔ میرے ابو اجازت نہیں دیں گے، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہہ دیا تھا۔ یہی حقیقت ہے، لیکن اس کے دوستوں کا ہمیشہ کی طرح بہانہ لگا۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے ابو جلاد ہیں کیا؟ وہ کسی بات کی بھی اجازت نہیں دیتے، کالج جانے کی نہیں، ٹور پر بھی نہیں، فرینڈز کے گھر بھی نہیں، کمبائن اسٹڈی کے لیے بھی نہیں۔ اتنی پابندیاں تو آج کل لوگ لڑکیوں پر بھی نہیں لگاتے۔ تم واقعی ان کی سگی اولاد ہو نا؟ آئی مین سوتیلے بیٹے والا چکر تو نہیں؟ طلحہ نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ جھوٹ کی وضاحت مزید ایک جھوٹ سے ہو سکتی ہے، وہ سچ کی وضاحت کیا دیتا؟ طلحہ اور راشد دونوں اسے ناراض ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں منانے کی کوشش نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں اسے ساری رات سکون کی نیند نہ آ سکی۔ دل تو بوجھل تھا ہی ساتھ طلحہ کے الفاظ کانوں میں گونجتے رہے۔ تم واقعی ان کی سگی اولاد ہو نا؟ یہ محبت بھی بڑی ہی ذلیل و خوار کر دینے والی شے ہے۔ پلین کی لمبی سرنگ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اکتا کر سوچا تھا، سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے لاہور سے لندن کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی تھی، سب سے پہلے وہ قطر پہنچی تھی جہاں جہاز کو شکم سیر ہونا تھا، اس کے بعد قاہرہ جہاں 12 گھنٹے کا قیام اس کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا، اور اب وہ بالآخر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے چھٹے ٹرمینل پر اتر رہی تھی۔ اترنا بھی کیا تھا، بس جہاز سے باہر آ گئی تھی۔ سنا تھا جہاز میں سیڑھیاں ویڑیاں بھی ہوا کرتی تھیں، شاید پچھلے وقتوں کا قصہ ہوگا۔ وہ جب پلین میں سوار ہوئی تھی تو سوچا تھا، تب ذہن بھی تر و تازہ تھا اور وہ خود بھی، لیکن اب ایک لمبے سفر نے اسے بے حد چڑچڑا بنا دیا تھا۔ ہیتھرو ویسا نہیں تھا جیسا دوستوں نے بتایا تھا، انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا یا اخباروں میں پڑھ رکھا تھا۔ وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا، پرشکوہ، بلند و بالا اور کسی قدر ہیبت ناک۔ اسے چکنے فرش پر ہینڈ کیری گھسیٹتے ہوئے پہلی بار وطن سے دوری اور تنہائی کا احساس ہوا، اور ساتھ ہی عمر احسان پر بے حد غصہ آیا۔ اچھا بھلا وہ اسے خود لینے آنے والا تھا، پھر نہ جانے کیسی اس کی چھٹیاں ایک مسئلہ بن گئی اور اسے حکم ملا کہ وہ اکیلی رخصت ہو کر سسرال چلی آئے۔ حالانکہ نکاح کے بعد سے 3 سالوں تک وہ عمر کو یہی باور کرواتی رہی تھی کہ وہ خود اسے لینے پاکستان آئے گا تو وہ آئے گی، ورنہ وہ وہیں بیٹھی رہے گی، اور عمر کا وعدہ بھی یہی تھا کہ دلہنیں اکیلی سسرال آتی اچھی لگتی ہیں بھلا، مگر اس مگر کے بعد بظاہر سب ختم ہو جاتا تھا۔ یار سمجھنے کی کوشش تو کرو، میں نہیں آ سکتا، میں آنا چاہتا تھا یار، مگر اس مگر کے بعد وہ گہری سانس بھرتا تھا، ایسی گہری سانس کے مائمہ چاروں شانے چت ہو جاتی تھی۔ اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر عمر کا اصرار بڑھنے لگا۔ میں نے 3 سالوں سے تمہیں نہیں دیکھا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا تمہیں لینے اس سال۔ ممی ڈیڈی بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر چلیں گے، وہ اس سال حج کے لیے سعودیہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے پاکستان وزٹ کریں گے۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا یار، میں تھک گیا ہوں، پلیز تم آ جاؤ۔ یہ عمر کے الفاظ نہیں ہوتے تھے بلکہ کوئی جنتر منتر ہوتا تھا جو اچھی بھلی مائمہ آفاق علی کو چڑیا، بلبل، کوئل ٹائپ کوئی پرندہ بنا دیتی، اور اس کا دل چاہتا کہ اڑ کر عمر کے پاس چلی جائے۔ گزشتہ 3 سالوں میں عمر احسان نے اس کو اتنا چاہتا، اتنی محبت دی تھی کہ وہ نہیں رہی تھی، کچھ اور بن گئی تھی۔ وہ جو دوستوں پہ ہنسا کرتی تھی کہ محبت بھی بھلا کوئی کرنے والا کام ہے، اور وہ جو برملا کہا کرتی تھی کہ عورت چاہنے نہیں چاہے جانے کے لیے پیدا کی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے کشتی دریا پہ راج کرتی ہے تو قائم رہتی ہے، اگر دریا کشتی پر راج کرنے لگے تو کشتی کا کچھ نہیں بچتا، وہ ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ عمر احسان کے ساتھ نکاح کے چند بولوں نے اسے واقعی فنا کر دیا تھا۔ ابتدا میں اس نے بھی ڈوبتی کشتی کی طرح بچاؤ کی کوششیں کی تھی، پھر جب بس نہیں چلا تو وہ عمر کی محبت میں پور ڈوب گئی تھی۔ اللہ کے کاموں میں انسانوں کا کیا دخل؟ وہ فخری انداز میں فرینڈز کے سامنے اپنی محبت کو تسلیم کر لیتی تھی۔ اس نے اپنی انگلی میں پڑی پلاٹینم کی انگوٹھی کو گزشتہ 3 سالوں میں کبھی خود سے علیحدہ نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد عمر نے یہ انگوٹھی خود اس کی انگلی میں پہنائی تھی، حالانکہ تب وہ بہت خفا تھی، وہ انگوٹھی پہننا چاہتی تھی، نہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ شخص جیون ساتھی کے طور پر پسند ہی نہیں تھا، وہ پہلے دن سے اسے سخت متنفر تھی، اور پھر جب وہ منگنی کے بعد جھگڑا کر کے اسے انگوٹھی واپس لے گیا تھا، اس نے تبھی امی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس قصے کو بھول جائیں، وہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود نہ جانے امی نے کیا جادو چلایا کہ عمر کے ابو نے اس کے ابو کو فون کرنا شروع کر دیے تھے۔
ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کر دیا جائے، بعد میں پیپرز وغیرہ سے آسانی سے بن جائیں گے۔ اس کے ابو تو پہلے ہی ایسے معاملات میں عجلت پسند واقع ہوئے، سو فوراً یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ مائمہ کو بعد میں عمر نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے یہ مطالبہ عمر کی فرمائش پر کیا تھا۔ نکاح کے چند دن بعد عمر لندن فلائی کر گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار امائمہ کو ڈنر پر لے گیا تھا۔ اس ڈنر سے واپسی پر بھی امائمہ امی سے سخت خفا ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی نکاح کے لیے کسی تو راضی نہیں تھی۔ وہ امی کے اصرار پر عمر کے ساتھ گئی تھی اور واپس آ کر اس نے امی کے سامنے عمر کو بونگا قرار دیا تھا، اور گزشتہ 3 سالوں میں اسی بونگے نے نہ جانے اس پر کیا زہر پھونکا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی، یہ محبت بھی بڑی ذلیل و خوار کر دینے والی شے ہے۔ یہ محبت ہی تو تھی کہ وہ یوں اکیلی اتنی دور سفر کر کے آئی تھی، ورنہ عمر اس کی خاطر ملازمت چھوڑنے کو تیار تھا۔ یہ اس کا تصور ہی تو تھا جس نے اسے اکیلے سفر کر دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ابو نے کہا بھی تھا کہ وہ اگلے سال اپنے ساس سسر کے ساتھ جائے تو بہتر ہے، مگر امی نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جائے، کیونکہ وہ خود بھی حج کے لیے جانا چاہتے تھے۔ سو مائمہ کی رخصتی شوہر اور سسرالیوں کے بغیر ہو گئی تھی۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں تھی۔ بہت سے بیرون ملک مقیم پاکستانی خاندان ایسے ہی شادی بیاہ رچانے کے عادی ہیں، سو وہ بھی بہت اعتماد سے تنہا یہاں تک آ گئی تھی۔ سامان وغیرہ سمیٹ کر ساری کاروائیوں سے فراغت کے بعد اسے ویٹنگ لاؤنج میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ کوئی بہت دھیمی آواز میں گنگنایا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر اس کے مقابل آ گیا تھا۔ مائمہ نے ایک نظر ہی اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے چہرے سے اشتیاق بے چینی کی پھوٹتی روشنیوں سے جھجک کر نظریں جھکا لیں۔ محبت کا سنہرا رنگ سیاہ آنکھوں میں بے اتنا حاوی تھا کہ ہر چیز جھلملاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایک شخص جسے وہ نہ جانے کون کون سے ناموں سے پکارا کرتی تھی اب ایسے سامنے کھڑا تھا کہ اس سے زیادہ وجیح شاندار کبھی کوئی نظر ہی نہ آیا ہو۔ وہ کیسا لگ رہا تھا یہ بھی امائمہ کے دل سے پوچھتا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی جیسے بہت دن سے شیو نہ کی ہو، ڈارک گرین ہائی نیک جرسی اور بلو جینز میں وہ امائمہ کو بے حد مکمل انسان لگا، ایسا انسان جس کی ہمراہی کسی بھی عورت کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتی تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا جو چند سال قبل اس کے لیے ڈفر بونگا للو تھا، اور اب یہ عمر نہیں تھا جو بدل گیا تھا، بلکہ یہ امائمہ تھی جس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کو بھرپور استحقاق سے دیکھتے ہوئے عمر نے سلام میں پہل کی تھی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ جھجک تو رہی تھی مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اعتماد سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا یار۔ اس نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے اس کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ممی ڈیڈی سے ملوا رہا تھا، اور مائمہ خود کہاں تھی پتہ نہیں، شاید ہوا بن کر آسمانوں میں جھوم رہی تھی، خوشبو بن کر باغوں میں منڈلا رہی تھی، یا شاید سانس بن کر کسی کے وجود میں سما گئی تھی۔ محبت مجسم وجود ہوتی تو شاید سرمستی کے عالم میں رقص کرنے لگتی۔ محبت واقعی فاتح عالم ہے۔ کون کہتا ہے محبت کی طبیعت میں بچپنا ہے؟ غلط۔ محبت کی طبیعت میں بڑھاپا ہے، سگڑاپا ہے، قوت ہے، طاقت ہے، علم ہے، عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ یہ زمین پر بیٹھے آسمان دکھا سکتی ہے، آسمان پر بیٹھے زمین گھما سکتی ہے۔ یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی جزا ہے۔ ایک ایسی چیز جو منسلوا نہیں ہے مگر روح کی بھوک مٹا دیتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو پیغمبر نہیں ہے مگر پیغمبروں کی کرامات دکھا سکتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو علم نہیں ہے مگر پتھر کو ہیرے اور ہیرے کو پتھر میں بدل سکتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو قرآن نہیں ہے مگر دل کے جزدان میں لپیٹ کر رکھی جاتی ہے۔ محبت کن فیکون کی عملی تفسیر اللہ کی دنیا والوں کے لیے ایک باصلاحیت نعمت، محبت، فقط محبت۔ اگلی صبح اس کی زندگی ایک خوبصورت صبح تھی۔ آنکھ تو کھل گئی تھی مگر ذہن پر ابھی بھی نیند کا غلبہ تھا۔ سوتے ہوئے اعصاب کو جگانے کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑی رہی تھی۔ لمبے سفر کی تھکان اور پھر تاخیر سے سونے کے باعث اس کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ مزید سونا چاہتی تھی، اس کے پورے وجود پر کسل مندی طاری تھی، لیکن اعصاب خواہ بیدہ ہونے کے باوجود اسے احساس دلا رہے تھے کہ اسے بیدار ہو جانا چاہیے۔ گھر سے دوری کا احساس لاشعور میں کہیں دبکا بیٹھا تھا۔ ذہن منتشر سا تھا، اس لیے بھی آنکھیں پوری طرح کھل نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں کو پٹ پٹا کر اس نے نیند کو بھگانے کی کوشش کی، پھر گہری جمائی لیتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے، سو فوراً ہی اپنا آپ سمیٹتے ہوئے وہ کمبل میں سکڑ سے گئی۔ عمر بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی یہ حرکت عمر کی نظروں سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مائمہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔
گڈ مارننگ، مزید سونے کی اجازت نہیں ہے میم۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ مائمہ جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ اسے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، کوشش کے باوجود وہ اپنا اعتماد بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر اور سو جاؤں پلیز؟ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہی کہہ دیا عمر بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ بات میری طرف دیکھ کر بھی تو کہی جا سکتی ہے۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ امائمہ نے بدیکت آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ چند سیکنڈ سے ہی اس کی جانب دیکھ پائی تھی، پھر اس نے اپنا ساری آنکھوں کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ عمر مجھے کنفیوز مت کرو پلیز۔ اسے خود اپنی کیفیت پہ الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ گزشتہ 3 سالوں سے عمر کے خواب دیکھ رہی تھی۔ دن بھر میں وہ ایک دوسرے کو لاتعداد SMS کرتے تھے، رات کو اکثر نیٹ پر باتیں کرتے رہتے تھے، اور ویکینڈ پر عمر اس کو لمبی لمبی کالز کرتا تھا، بلکہ جھگڑتا بھی تھا کہ وہ اس کی وجہ سے روپے جمع نہیں کر پاتا اور اس کی تنخواہ فون کالز میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اب نہ جانے کیا جادو ہوا تھا کہ منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں تمہیں کنفیوز نہیں کر رہا یار، میں تو ایک اچھا سا گانا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں تمہیں دیکھ کر گا سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو مائمہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ہو۔ مجھے شروع سے یقین تھا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ یہ مائمہ کے لیے نہ کمپلیمنٹ نہیں تھا، بلکہ وہ اکثر کھلے دل سے اس کی تعریف کرتا تھا اور خود کو خوش قسمت قرار دیتا تھا، لیکن اس طرح اس کے منہ سے اسی کے سامنے بیٹھ کر یہ سب سننا مائمہ کو ایک نئی خوشی، ایک نئے احساس سے دو چار کر رہا تھا۔ عمر اگر خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا تو مائمہ اس لمحے خود کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی۔ وہ عمر کو چاہنے کے باوجود کبھی نہیں بتا پائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس کی محبت پا کر کتنا معتبر محسوس کرتی ہے، یا یہ کہ اگر وہ عمر کو خوبصورت لگتی ہے تو عمر بھی اس کے لیے خوبصورت ترین مرد تھا۔ یہ واقعی سو تو نہیں گئی ہو؟ اس کی خاموشی سے عمر یہی سمجھا تھا۔ وہ منہ اٹھا کر ایک بار پھر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ مزید سونے کی اجازت نہیں ہے، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ تم سونا چاہتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مائمہ نے جٹ اسباب میں گردن ہلائی۔ مثبت ذوق، میں نے سوچا تم کہو گی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ مائمہ بات مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو پوچھنے لگا کیا؟ عمر اس کی بات پر مسکرایا، پھر بولا اب ہر بات بچوں کو بتانے والی بھی نہیں ہوتی۔ اس کا انداز اتنا زوم آئینی تھا کہ مائمہ سے دوبارہ اس کی جانب دیکھا ہی نہیں گیا۔ اب دوبارہ سو مت جانا، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ چلو اٹھو، ہری، اب سب ناشتے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مائمہ کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا، سو تاکید کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ خالی پیٹ چائے پینے کی عادی نہیں ہے، لیکن عمر نے اتنی محبت سے کہا تھا کہ وہ زہر بھی پی سکتی تھی۔ عمر کے جاتے ہی وہ بستر سے نکل آئی تھی۔ ہم ممی لوگوں کے ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں عمر، مائمہ نے ایک بار پھر بے چارگی سے کہا تھا۔ اسے یہ گھر بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ یہ گھر تھا بھی نہیں، بلکہ ایک ڈربا نما سی چیز تھی جسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ لندن میں لوگ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر اتنے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایفرڈ میں ان کا یہ ڈربا دراصل ایک بڑے گھر کی انیکسی ٹائپ چیز لگتی تھی۔ یہ تو پہلے ہی طے شدہ تھا کہ وہ لوگ الگ رہیں گے۔ مائمہ کے پاکستان سے آنے سے پہلے عمر اس گھر کو فرنشڈ کر چکا تھا، بلکہ اس نے بہت سی چیزیں مائمہ سے پوچھ کر خریدی تھی۔ تب مائمہ بھی بہت پرجوش تھی، لیکن جب لندن آمد کے ایک ہفتہ بعد وہ باقاعدہ اس گھر شفٹ ہوئے تھے تو مائمہ کا مزاج کافی خراب ہو گیا تھا۔ یہ ایک عجیب طرز کا گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کچن تھا جس کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا تھا۔ لاؤنج بہت کشادہ بھی نہیں تھا اور بہت تنگ بھی نہیں تھا۔ لاؤنج سے ہی ایک دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ لاؤنج سے ہی سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی تھی جو ایک چھوٹی راہداری پر ختم ہوتی تھی، جس کے سامنے والا کمرہ ان کا بیڈ روم بن گیا تھا۔ یہ بیڈ روم میں باتھ روم تھا، اور عمر نے اسے بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوتا اور انہیں کچن اور باتھ روم کے لیے ایک جگہ استعمال کرنا پڑتی۔ اس کی بات سن کر مائمہ نے شکر ادا نہیں کیا تھا، بلکہ اسے عجیب ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنا باتھ روم بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ چھوٹا سا باتھ روم تھا، ایک طرف ٹوائلٹ تھا، دوسری جانب واشنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ کھڑے ہونے کے لیے بامشکل جگہ تھی۔ مائمہ کے سامنے اس کے ساس اسے ظاہر کر چکے تھے کہ وہ چاہتے ہیں عمر اور مائمہ ان کے ساتھ رہیں، مگر عمر نہیں مانتا۔ پہلے مائمہ بھی دل ہی دل میں راضی تھی، مگر پھر یہ گھر دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ رہ لیا جائے۔ سو وہ چاہتی تھی کہ عمر ان کی بات مان لے۔ وہ لوگ بھی نزدیک ہی ریفرڈ میں رہتے تھے۔ ان کا ذاتی گھر تھا۔ یہ گھر 2 بیڈ کا تھا جہاں اس کے ساس سسر اور عمیر رہتے تھے۔ ممی نے مائمہ سے کہا تھا کہ اگر وہ عمر کو رضامند کر پائے تو بخوشی اس گھر میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن عمر راضی نہیں تھا۔